Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. Our today's topic is a business model. और business model किसके ऊपर है? Leasing hotel room on rent. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है. मैं 1982 से पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और उसकी वजह से मेरा काफ़ी एक्सपोजर है और मैं बहुत दफ़ा गया हूँ. और अभी कोई 2 महीने पहले भी मैं वहीं पे था, वो जो आप लोगों को मैंने एक व्लॉग में बताया भी था. और उस वक्त 82 में जो है मरी और स्वात वगैरह के अंदर तकरीबन 50 रुपए का कमरे का किराया होता था, जो आज सीज़न में वही कमरे, उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन और उसकी सेटिंग के अंदर इंटीरियर चीज़ों में फ़र्क है, और वो तकरीबन सीज़न में 10 से 12 हज़ार मिलते हैं और वैसे ऑफ सीज़न में 4-5 हज़ार के अंदर मिल जाता है वो रूम. मुनासिब सा रूम होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. और इसके अलावा जो है अभी मैं 2 महीने पहले भी रह के आया हूँ, उससे 1 साल पहले भी मैं रह कर आया हूँ. तो मैंने ज़्यादातर जगहों पे, जिसके अंदर मरी भी था, इसके अलावा जो है वो दूसरी गलियात जैसे और गलियात के इलाके थे, इसके अलावा जो है स्वात था, उसके अंदर मालम जब्बा था, और इस तरह से बहुत से इलाकों में मैं तकरीबन ऑन एन एवरेज 2,500 के ऊपर भी रहा हूँ, और 2-3 दिन के लिए. तो आप अगर उसमें बार्गेनिंग करते हैं तो आपको सस्ता मिल जाता है कमरा. बहुत सारे ऐसे होटल्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो कमरे बहुत सारे सारा साल ही खाली रहते हैं, इवन सीजन के अंदर भी कोई नहीं रहता, क्योंकि उसकी बड़ी पैथेटिक सी, बड़ी ख़राब सी पोजीशन होती है, कंडीशन होती है, इस वजह से वो सारा साल भी बहुत सारे कमरे खाली होते हैं. तो आप इन कमरों को ऑब्जर्व कीजिए और उन कमरों की फिर बार्गेनिंग कीजिए कि आपने पूरे महीने के हिसाब से, आप पूरे साल और ज़्यादा अरसे के लिए लेंगे लीजिंग, इस तरह से आप ड्राफ्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए. और उसके अंदर जो है वो आप उनके साथ बात कीजिए, तो मेरा ख्याल है आपको आराम से 25-30 या इससे आगे पीछे ये महीने के किराए पे मिल जाएंगे, जिसकी पेमेंट आप कहें कि मैं महीने के बाद कर दिया करूँगा. उसके बाद उस कमरे के अंदर जो आप देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है. मसलन ये कि बेडशीट बड़ी गंदी होती हैं और बड़ी पुरानी होती है, घिसी भी होती हैं. इसके अलावा जो तकिए के कवर होते हैं उनका भी यही हाल होता है, ब्लैंकेट का भी यही हाल होता है, फर्नीचर जो है वो गंदा भी होता है और पॉलिश नहीं होती है, और छोटी मोटी रिपेयर भी होती है. बाथरूम के अंदर आप जाएंगे तो चप्पल आपको टूटी भी मिलेगी, इसके अलावा जगह जगह लीकेजेस मिलेंगी, जो शीशा और एसेसरीज होती हैं वो भी टूट फूट का शिकार होंगी और पुरानी सी मैली कुचैली सी होंगी. और इसके अलावा जो है आपको सीजन के अंदर तो जब रश होता है, यानी जून जुलाई वगैरह, उसके अंदर तो आपको वो जो गर्म पानी की सहूलत होती है, गीज़र मिल जाता है, लेकिन ऑफ सीज़न के अंदर गीज़र नहीं मिलता. तो आप पहले इन चीज़ों को सबको ठीक ठाक करें. इसमें इलेक्ट्रिकल रिपेयर होंगी, इसके अंदर प्लम्बरिंग रिपेयर होंगी, इसके अंदर वुड वर्क होगा, पेंटिंग होगा. आप ये सारे काम ज़रा बेहतर करा लीजिए. और ये जो कमरा आपने लेना है ना, मेन जो जगह है, मेन जो रश वाले मॉल्स वगैरह होते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे वाली जगह पे ले, जहां मुश्किल से 5 मिनट की वॉक होगी. वहां सुकून भी होगा, कमरा भी सस्ता मिल जाएगा, और इसके अलावा वहां का व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा होगा. अब आप इस सारी डेकोरेशन को जो है आप इसका ब्रोशर बनाइए, कमरे का ब्रोशर बनाइए, इसके जो व्यू आ रहा है उसका ब्रोशर बनाइए, और उसके बाद आप वो सारी चीजें करके, और आप ये अपने नाम से बनाइए, जो होटल का नाम है उससे हट के बनाइए, क्योंकि आपने अपनी गुडविल बनानी है, आपने ये बीज बो रहे हैं. आप इंशाल्लाह ताला इसमें देखेंगे बड़ा दरख्त बनेगा, जिससे आपकी जो है जनरेशंस इससे फैज़याब होंगी, और आप उसके हिसाब से आप सोचिए, लॉन्ग रन के हिसाब से सोचिए. अब उसके बाद आप ये कीजिए कि ये ब्रोशर बनाइए, और किसी वक्त आप इसकी वेबसाइट भी बना लीजिए. सोशल कॉन्टैक्ट्स तो आप फौरन ही बना सकते हैं. और उसके बाद फिर आप ये कीजिए कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस इलाके के और बस स्टैंड है, उस पर आप पर्सनली ये लेके जाइए और उनको कहिए कि भाई ये मेरा होटल है और ये आप आइए, ठहरिए. इस वक्त के जैसे कमरे जो हैं वो आपको 20,000 से कम में नहीं मिलेंगे.
جو اچھے ہوٹل ہیں جن میں یہ ساری فیسلٹیز اچھی ہوتی ہیں وہ 20-25 ہزار میں ملتے ہیں، اور میں آپ کو جو ہے 10-12 ہزار 15 ہزار یا آف سیزن میں تھوڑا سا سستا. اور اس کے اندر کیونکہ ویکینڈز کے اندر کیا ہونے لگ گیا، اب ہمارے نارتھرن ایریاز کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، خاص طور سے پشاور، اسلام آباد اور لاہور سے بہت لوگ آتے ہیں، اور ان ساری جگہوں کے اوپر جو ہے نا رش ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے نارتھرن ایریاز ہیں. اور اگر ہم لاسٹ ایئر کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے نارتھرن ایریاز کے اندر ایگزیکٹلی ڈبل لوگ آئیں، دگنے لوگ آئیں. اس میں لوکلز بھی آتے ہیں، فورنرز بھی آتے ہیں. تو آپ کا یہ کمرہ بڑا اچھا چڑھ جائے گا. آپ ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیے. جو ویٹر ابھی تو آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے اسی ہوٹل کے ویٹرز کے اوپر. تو جو ویٹر آپ کے کمرے کو کرے گا اس کو آپ اپنا ڈریس پہنائیے، اور اس وردی کے اندر جو ہے آپ کا لوگو بھی بناؤ، اور صاف ستھرے کپڑے. اس کی تھوڑی سی جو ہے کاؤنسلنگ کیجئے، اس کی ٹریننگ کیجئے، اس کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر بہتر بنائیے، اور اس طرح سے اس کے اندر کی پھر کھانے کا جو ہے ایک اپنا مینو بنائیے، اور آپ کے ہوٹل کے نام سے ہی ہوگا اور اس کے اندر مختلف ڈشز کا آپ رکھیے، اور وہ آپ ان کو اچھا فوڈ پرووائڈ کر کے اور وہ دیں. شروع میں آپ ہوٹل کے کک سے ہی بنوائیں، اور اس کو جو ہے نا کچھ پیسے ہر مہینے ہوٹل والے کو دیتے رہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کا کام انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہ بہتر ہوتا چلے گا. یہ بڑا اچھا کام ہے، اور یہ پورے نارتھرن ایریاز کے اندر بڑا اچھا کام ہے. ایک کمرے کے بعد پھر آپ کمروں میں اضافہ کیجئے، اور اسی ہوٹل میں 2 سے 4 کمرے لیجئے، اس سے زیادہ مت لیجئے، پھر کسی اور ہوٹل میں لے. کیونکہ بیک اپ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، تو آپ اس ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے یا اس میں کوئی پرابلم آئے تو آپ کے پاس آپشن ہو. اور اس کے بعد پھر جو بھی آئے اس کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر رکھیے. آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ آپ اس کے اندر اچھا سا ڈرائی فروٹ رکھیے، خالص شہد رکھیے، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے ٹریڈیشنل آئٹمز بھی رکھیے. یہ اپنے جو بھی کسٹمر آئے ان کو سیل پہ پیش کیجیے، اور جو بازار کی ریٹس ہیں اس سے کم پہ دیجیے، کیونکہ آپ کے اوور ہیڈس تو ہیں ہی نہیں نا، تو آپ کو اس پہ بھی بڑا اچھا پروفٹ ہوگا. اور اس کے بعد ان کے ساتھ ٹوٹل پیریڈ میں اچھے رہیں. ان کو ایک بروشر بھی دیں اس علاقے کے ٹورزم کا. یہ اور پھر آپ اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ ان کو جو ویلکم کرتے ہوئے ویلکم ڈرنک دیجیے اور فوڈ باسکٹ دیجیے. یہ کوئی خاص اس پہ کاسٹ نہیں آتی، اس پہ اس کا ٹوٹل جو بھی آپ کا ریونیو ہوگا اس کا 5-10% ہی آئے گا ان ساری چیزوں کے اوپر، لیکن آپ کو فائدہ بہت ہوگا. آپ ڈرائی فروٹ کی سیل سے بھی کما سکتے ہیں، آپ کھانے سے بھی کما سکتے ہیں، ہوٹل پہ بھی کما سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر دوسرے علاقوں میں جائیے. پہلے دوسرے ہوٹل اسی علاقے کے لیجئے، اس کے بعد پھر دوسرے علاقوں میں جائیے اسی اپنے ایک نام سے. جیسے ہوٹلز کی چین ہوتی ہے دنیا جان میں کھولتے ہیں نا، تو ایسے ان ایریاز کے اندر کچھ لوگوں کے ہیں اس ایریا کے اندر مختلف ہوٹلز ہیں جو مختلف علاقوں میں ہیں، مختلف علاقوں کے اندر ہیں. آپ کو جو ہے ناران پہ بھی ہوٹل ملے گا انہی کا کاغان پہ ملے گا، انہی کا مری میں ملے گا، انہی کا نتھیا گلی میں ملے گا، جگہ جگہ آپ کو ملے گا. تو آپ اسی طریقے سے کیجئے. پھر آپ اپنی ٹیم بنانا شروع کیجئے، اچھے لوگ سلیکٹ کیجئے، آنیسٹ سنسیئر کیجئے. اس کے بعد ان کو ٹریننگ دیجئے، ان کو سمجھائیے بجھائیے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور کس طرح کمرے کی ڈیکوریشن کرنی. اچھے ہوٹلز کی آپ ڈیکوریشن کی موویاں دیکھیے، ویڈیوز دیکھیے، اور جس طرح سے انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے بلینکٹ کی، چادر کی اور ساری چیزوں کی، اس طرح سے آپ کمروں کی سیٹنگ کیجئے. اور اس کے بعد پھر آپ ان کو دیجئے ٹریننگ دیجئے، اپنے اسٹاف کو اچھی سی ٹریننگ دیجئے، اور اس طرح سے اچھے لوگ ایڈ کرتے جائیے، اور آن اینڈ آف ان کی کاؤنسلنگ اور ٹریننگ کرتے جائیے. کیونکہ یہ ٹریننگ جو ہے ایک مستقل کام ہے، ون ٹائم جاب نہیں ہے، یہ ایک مستقل کام ہے. اور اس طرح سے آپ ان کو اچھے لوگ رکھتے جائیے. اور اس کے بعد آپ اپنے کاموں سے فری ہو جائیے. آپ کا جو کام ہوگا صرف مختلف ہوٹلز کے اندر، اپنے مختلف شہروں کے اندر گھومنا پھرنا ہوگا اور مانیٹر کرنا ہوگا، اور ان کی جو بھی کمزوریاں بتانی ہوگی پھر ان کے ساتھ فروٹ آف سکسیس جو ہے شیئر کرنا ہوگا. آپ انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں نہیں کروڑوں کمائیں گے اس کام کے اندر. یہ بہت اچھا کام ہے. تو آپ اس کے اندر دیکھیے، آپ اس طرح سے کام کیجئے ان کے ساتھ. اور اس کے اندر اب پھر آپ یہ کیجئے کہ جب بھی کوئی کسٹمر آپ کا جو جائے، ایک تو اسے آپ کسٹمر نہ سمجھیے، آپ اس کو جو ہے نا اپنا گیسٹ سمجھیے. جیسے گلگت، ہنزا، اسکردو اور اس کے
سوات کے لوگ سمجھتے ہیں، ان بہت اچھا بیہیویئر ہوتا ہے، گیسٹ کے طور پہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کوئی گاڑی کا بھی ارینجمنٹ رکھیے ان کو، جو دوسرے جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں صرف 4x4 جاتی ہے، کسی گاڑی کے ساتھ کیجئے، بعد میں پھر آپ اپنی بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ فی الحال آپ اس طرح سے آپ کرتے چلے جائیے، اور جب وہ آپ کا گیس جائے تو اس کو آپ شکریہ کا ایک ای میل کیجئے یا میسج کیجئے، کیونکہ ای میل تو آج کل سبھی کے مل جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ شہروں کے لوگ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ ڈیٹا بیس پہ رکھیے، ان کو آپ جو ہے ایک تو تھینکس کا لیٹر دیجئے کہ انہوں نے آپ کو آنر دیا آپ کے پاس اسٹے کر کے، امید ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں آیا ہوگا اور انہوں نے ہمارے ساتھ اسٹے کو انجوائے کیا ہوگا، اور اگر وہ کوئی کہیں انہوں نے کوئی کمی دیکھی ہو یا کوئی فیڈ بیک دیکھنا چاہیں تو آپ کے بڑے تھینک فل ہوگے، اور وہ فیڈ بیک لیجئے اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو امپروو کیجئے، کیونکہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ۔ تو آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے چلے جائیے، ہمیشہ امپروو کرتے چلیے، جب تک آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں گے آپ مارکیٹ میں اسٹے کریں گے، آن ٹاپ آف دا ٹاپ رہیں گے۔ جب آپ نے یہ امپروومنٹ چھوڑ دی تو آپ کا کام ڈکلائن ہوتا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے بزنسز اسی وجہ سے کلوز بھی ہوتے ہیں، ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں اور کلوز بھی ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کی برتھ ڈے کے اوپر وشز کیجئے، نیو ایئر پہ کیجئے، عید بقرعید پہ کیجئے، اس طرح سے آپ ان کے ساتھ ملائی جان رکھیے۔ تو یہ کام بہت اچھا اور کرنے کا کام ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اور چائنا کے اندر روزانہ لاکھوں روم اس پیٹرن کے اوپر لوگوں نے رینٹ پہ خریدے ہوئے، وہ لیے ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے کام کر کے کما رہے ہیں، اور لاکھوں روم ہے، اور ایک ایک بندے کے کئی ہزار روم ہیں۔ اس طرح سے وہ انہوں نے بنا کے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک انڈیا کے ایک لڑکے کی بھی آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرتا ہوں۔ وہ اگروال نام کا ایک بچہ تھا، انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر رہتا تھا، اور ماں باپ بہت غریب تھے، انہوں نے اس کو اسکول میں ڈالا کہ چلو ہماری آئندہ نسلیں بہتر ہو جائیں گی، تو اس کو اسکول میں ڈال دیا۔ اب اس کو گھر کا پتہ تھا کہ رات کو کھانے میں بھی بعض دفعہ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اسکول سے آنے کے بعد کیا کرتا تھا کہ وہ سم کارڈز خریدتا تھا، یہ 90s کی بات ہے، سم کارڈ خریدتا تھا اور سم کارڈز بیچتا تھا، وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ گھر پہ کھانے پکانے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا۔ اس میں اس کی پڑھائی کا بڑا حرج ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی خاص ہوم ورک یا سیلف اسٹڈی نہیں کر پاتا تھا، تو پڑھائی اس کی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں نے تو اس لیے تھا کہ اس کا مستقبل سنور جائے، اور یہ تو اس چکر میں پڑ گیا کھانے کمانے کے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دلی کے ایک بڑے اسکول کے اندر داخل کر دیا، اور وہاں اس کو شفٹ کر دیا کہ وہاں دلی جائے اور وہاں پر رہے۔ اور وہ چونکہ اس کی پڑھائی اچھی نہیں تھی، تو کچھ دنوں کے بعد اسکول والوں نے اسے نکال دیا۔ وہ نہ گھر گیا نہ گھر والوں کو بتایا کہ میرے کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ سوچتا رہا میں کیا کام کروں۔ پھر اس کو یہ سمجھ آیا کہ اس نے وہ ایک علاقے کے اندر دیکھا ایک ہوٹل بند تھا، اور اس کے اندر کوئی لوگ آتے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تم کو مہینے کا کرایہ دے دوں گا اور مہینے کے بعد دے دوں گا۔ اس نے کہا اتنا کم کرایہ تو میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا تمہارا ہوٹل تو بند پڑا ہوا، تم اس کا مجھے کرایہ پہ دے دو۔ تو اس کو بھی سمجھ آ گئی ہوٹل والے کو، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اور اس نے اس کے اندر یہ کیا کہ اس نے اس کمرے کی ڈیکوریشن اچھی کر دی، انٹیریئر ڈیکوریشن، بیڈ، کمرہ، بجلی کا سامان، باتھ روم کی چیزیں، ساری چیزیں اس نے بڑی اچھی کر دی۔ اور ان سب اچھی چیزوں کے بعد کیا ہوا کہ اس نے پھر یہ کمرہ کرائے پہ دینے کے لیے وہ کرتا رہا۔ پہلے مہینے اسے 30 دن میں سے 21 دن کے لیے آکوپینسی ملی، اور اس نے اچھا خاصا کما لیا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہ گیا، اس نے اس کے بعد 1 سے 2 روم، 2 سے 4 روم، اور اس طرح سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاتا چلا گیا۔ آج پوزیشن یہ کہ اس کی اپنی ذاتی ورث جو ہے $2 بلین ہے، $2 بلین، روپے نہیں ڈالرز۔ اور اس کا جو بزنس ہے وہ کئی بلین ڈالرز کا اس کا بزنس ہو چکا ہے، اور وہ ہزاروں کمرے جو ہیں اس نے اسی پیٹرن پہ لیے ہوئے، اور اسی طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر جا کے اسٹڈی کرو نا، میں تو پچھلے 50 سال سے 40-50 سال سے وہاں جا رہا ہوں نارتھرن ایریاز کے اندر، تو میں نے اسٹڈی کیا، ان کی بہت ساری ویکنیسز ہیں۔ آپ ان کو دور کرو گے بہتر کرو گے، اور بعض کا ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہوتا، سوائے چند علاقوں کے ایٹیچیوڈ کے، جنرلی ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہوتا ہے، اور ان اچھے علاقوں میں بھی بعض لوگوں کا ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ اسے بہتر کیجئے، اور آپ اس کے اندر دیکھیے
کہ آپ بآسانی جو ہے ملینرز بن سکتے ہیں، بآسانی بن سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص راکٹ سائنس نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو پیسے آپ کو نیٹ پروفٹ آتا ہے اس کو کوشش کیجیے اپنے خرچوں کو محدود رکھیے، اور 50-60% آپ بچائیے اور اس کو ایکسپینشن پہ لگائیے، اپنے بزنس کی ایکسپینشن کرائیے، آپ کو کسی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ پھر کسی اسٹیج پہ سرپلس منی ہو جائے تو آپ اپنا ہوٹل بھی کھول سکتے ہیں اور یہ چین بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیے، اور بڑے اچھے طریقے سے چلائیے، اپنی گڈ ول بنائیے۔ یہ کام بہت اچھا اور بڑا پروگریسو ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے نارتھن ایریاز کے اندر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اور نارتھن ایریاز کے علاوہ بھی دوسرے علاقے جو ہیں جس کے اندر خاص طور پہ مغلوں کے زمانے کی انڈیا اور پاکستان میں عمارتیں ہیں، وہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، لوکل بھی بہت آتے ہیں اور فارنرز بھی آتے ہیں۔ ملینز پیپل جو ہے نا ان دونوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ ٹریولنگ کرتے ہیں اور ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں بڑے پراسپیکٹس ہیں۔ آپ اس طرح سے کام کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے۔ ایک اور ایڈوائز دوں کہ آپ کو جو بھی پروفٹ ہو اس کا 5 سے 10% آپ جو ہے وہ بچائیے اور ویلفیئر کے کام کیجیے۔ آپ دیکھیے گا دنیا کے جو سکسیسفل لوگ ہیں، آپ پچھلے 100 سال کی دنیا کی ہسٹری دیکھ لیجئے، انڈیا کی دیکھ لیجئے، پاکستان کی دیکھ لیجئے، کہیں کی بھی دیکھ لیجئے، آپ جن لوگوں نے بھی جو آگے پروگریس کی انہوں نے ویلفیئر کا کام کیا اور اس سے آگے اور ترقیاں ملی ہیں۔ تو آپ بھی اس کا کام رکھیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویک بلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔